अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और नार्सिसम के मौजू पर वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें आज की दवाई जो है वो है ऑरोमेटेलिकम। इस वीडियो को हम मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर बांट लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑरोमेटेलिकम के पेशेंट कैसा होता है, उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू देखते हैं, वो कैसे बनता है और उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ होती हैं, किस किस्म की उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, किस किस जगह पर वो शख्स मजबूत होता है, किस किस जगह पर वो शख्स जो है वो कमज़ोर होता है। ऑरोमेटेलिकम का जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इखलाकियात उसके अंदर पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा असूल पसंद होता है, रवायात के ऊपर चलने वाला। ताहम कुछ सूरत हाल में इसके उलट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अमूमन ये पेशेंट ऐसा ही होता है, असूल पसंद और रवायात पर चलने वाला। यही चीज़ें इखलाकियात और इंतहाई हसास होना, ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से करना और अच्छे तरीके से उसको पाया तकमील तक पहुंचाना इनका अव्वलीन फरीज़े में शामिल होता है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो यही चीज़ जो है उनको इंतहाई एहसास जुर्म की तरफ ले जाती है, जिसके अंदर वो बाद में खुदकुशी की तरफ रुझान उनका चला जाता है। और उनके अंदर भी इखलाकियात और गैर अखलाकियात के इस चीज़ के अंदर उनके अंदर थोड़ी सी अप एंड डाउन पाई जाती है। एक तरफ वो सोचेंगे कि मैं इंतहाई अच्छा हूँ, असूल पसंद हूँ, इखलाकियात मेरे में हैं, और दूसरी तरफ यही चीज़ मनफी में भी है कि मैं असूल पसंद नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गैर इखलाकी किस्म का इंसान हूँ और मैंने रहमत को ठुकरा दिया। तो इन चीज़ों के दरमियान जो है वो उनका बदलता रहता है। मज़ीद इसके अंदर देखा जाए तो ऑरोमेटेलिकम वो बच्चा हो सकता है जो कि ख़ानदान में सबसे बड़ा है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला गया है और अब उसने अपना जो है वो फ़र्ज़ जो है वो पूरा करना है। अगर वो उस फ़र्ज़ को पूरा नहीं करता तो उसको बातें सुननी पड़ सकती हैं, ख़ानदान वालों की, बाहर लोगों की, अपने दोस्तों की, और कुछ उसकी अपनी तबीयत भी इस तरह की होती है कि वो उसके ज़मीर को मलामत करती हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा है, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और अब सब ख़ानदान की सारी घर बार की ज़िम्मेदारी जो है वो उसके ऊपर है और उसने अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना है, अपना घर बार भी चलाना है, और अगर वो इस तरह नहीं करता तो माशरा उसको मलामत करेगा, क्योंकि उस अवलीन फ़र्ज़ सब लोगों की आंखें जो हैं वो उसकी तरफ हैं, क्योंकि वो ख़ानदान का सबसे बड़ा है और अब सब लोग उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो ख़ानदान को अच्छी तरह से चलाएगा। ये एक बहुत ही फ़र्ज़शनास बेटा होता है और इसके ख़यालात बहुत ही ज़्यादा अखलाकी और ज़मीर के मुताबिक होते हैं। और ये ऑरोमेटेलिकम का जो पेशेंट है उस बात का ख्याल ज़रूर रखता है कि क्या उसने सब काम ठीक किए हैं। वो हमेशा चेक करता रहेगा, क्योंकि उसकी बका इसी पर मुनहसर होती है कि वो दूसरे लोगों के सामने उसको ज़ाहिर होने पर उस तरह से निभाए जैसा कि सब लोग उसके तवक्को रखते हैं कि वो उन सब चीज़ों पर अच्छी तरह से कर उस ख़ानदान को अच्छी तरह से चला सकें। और यही चीज़ें बाद में जाकर इसको, क्योंकि ये असूल पसंद है, इखलाकियात इसके अंदर
بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، بہت ہی زیادہ فرض شناس ہے. جب یہ چیزیں اس کو پوری نہیں ہوتی تب اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا آتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں، یا خود کو تباہ کرنے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. کیونکہ جب وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا جس کا اس نے سوچا ہے، اور یہ چیزیں اس کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں، اس کو اس سے جرم کا خیال آتا ہے، اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس مایوسی سے، اس ناکامی سے. اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بقا اسی میں تھی کہ وہ اس خاندان کو اچھے طریقے سے چلا سکے، اچھے طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کا نشو و نما کر سکے، ان کو پڑھا سکے، ان کی شادیاں کر سکے. اور جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہو رہی، تب وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی طرف جو ہے اس کے خیالات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور اسے ڈر لگتا ہے کہ اس نے وہ اعتماد کھو دیا ہے جو اس کے خاندان والے، اس کے معاشرے کے لوگ اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس پر رکھتے تھے، کیونکہ وہ اس چیز پر پورا جو ہے وہ نہیں اترا. اور وہ جس مقام پر، بلند مقام پر اخلاقیات اور احساسات اور جذبات اور جو تمام اچھی چیزوں کے اس نے جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، بلند جگہ پہ، وہ اس جگہ سے اپنے آپ کو گرتا ہوا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. اور یہ چیزیں اس کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ خودکشی سے اپنا جو زندگی کو ختم کر لے، اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اس کو چھٹکارا مل جائے. اور اگر وہ ایک دفعہ خودکشی کا سوچ لیتا ہے، سب سے زیادہ اس میں جو سوچنے والی اور جو الارمنگ سچویشن کہیں یا جو بھی اس کو کہیں، کہ جب بھی وہ خودکشی کا سوچتا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا. عموماً ایسے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کی ایسی حالت ہو کہ وہ خودکشی کرنے کی طرف یا اپنی جان لینے کی طرف سوچے، کہ وہ صبح بالکل ٹھیک تھے، کام پر گئے، اور واپس آ کر اطلاع ملتی ہے کہ اچانک سے کہ اس شخص نے اس طرح سے اپنی جان کو جو ہے وہ ختم کر لیا. کیونکہ جب یہ سوچے گا تو یہ کسی اور دوائی میں، جس کسی میں بھی خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے، نیٹرم سیلف کے اندر مثال کے طور پر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، تو وہ اس کی طرح سوچے گا نہیں. اگر یہ کسی پل پر کھڑا ہے اور یہ سوچے گا کہ میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کو ختم کر لوں، اگر اس کو وہ آواز آ جاتی ہے کہ ہاں تم ختم کر لو، تو ود ان اے سیکنڈس یہ اس پل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا سائن، کوئی بھی ایسا گیسچر یا باڈی لینگویج نہیں شو کرتا کہ جس سے اس چیز کو بچایا جا سکے. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے جو میں نے بتائیں کہ ایک شخص اتنا زیادہ اس میں یہ سمپٹمز پائے جاتے ہیں، تو یہ دوائی اس کو دے کر بر وقت جو ہے ان چیزوں سے روکا جا سکتا ہے. موسیقی اس کو بہت پسند ہوتی ہے، موسیقی سے اس کو سکون ملتا ہے. موسیقی اس کے اندرونی جوش کو اور اندرونی تکلیف کو کم کرتی ہے، اور یہ موسیقی کو سن کر اپنی ان تمام چیزوں اور ذمہ داریوں سے جو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کو کسی حد تک یہ کام کرنے کے اندر جو ہے وہ مدد دیتی ہیں. جس طرح سے اس کے اندر اصول پائے جاتے ہیں کہ یہ اصول پسند ہوتا ہے، اخلاقیات اس کو پسند ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے رولز بھی کافی سخت ہوتے ہیں، اور یہ یہی توقع کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کے اقتدار ان پر مسلط کرے گا کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے، اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے چیزیں ہینڈل کرنی ہیں. اور بالکل ایک آمرانہ سی اس کے اندر یہ علامات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں خود میں بھی، اور یہی توقع رکھتا ہے کہ اس کے جو مخالف ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی چیز پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ خود اس کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. اگر آپ آرم ٹیلی کام کے
پیشنٹ کو مزید تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی صاف ستھرا رہنے والا ہوگا. کبھی کبھی اس کی پیشانی پر مذہبی نشان کے ساتھ آپ کو کچھ ایسی علامات مل سکتی ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی اچھے طریقے کا اس نے لباس پہنا ہوگا، کوئی اتنا بہت ہی زیادہ ماڈرن فیشنیبل نہیں. عموماً آپ کو پرانے طریقہ یا بہت ہی ٹپیکل قسم کا لیکن بہت اچھا لباس آپ کو یہ پہنے ہوئے ملے گا. اگر آپ اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو یہ وقت کا پابند ہوتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی ایسا بریف کیس یا فائلز موجود ہیں تو اس نے ہر چیز بڑی ترتیب سے اس کے اندر رکھی ہوگی، اور اس کا بریف کیس عموماً فائلوں اور چیزوں اور اس طرح کے ڈاکومنٹ سے آپ کو بھرا ہوا ملے گا. اگر یہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ اس سے کہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی میڈیکل رپورٹس دیں، تو اس کی میڈیکل رپورٹس شروع سے لے کے آخر تک ترتیب میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. اس نے فائلز میں بہت ترتیب سے جو ہے وہ لگائی ہوں گی. اگر آپ میڈیکیشن کی بات کریں تو یہ کوئی بھی دوائی اپنی نہیں چھوڑے گا. ہر وقت ہر دوائی جو ہے وہ وقت پر لے گا، اور اس نے پراپر ترتیب بنائی ہوگی دوائیاں لینے کے لیے. اور اگر آپ اس سے ہسٹری پوچھیں میڈیکل تو آپ کو تاریخوں کے لحاظ سے بتائے گا کہ اس دن یہ ہوا، اس دن ایسا ہوا، فلاں وقت فلاں مہینے میں فلاں سال میں یہ باتیں جو ہے وہ میرے پیش آئیں. اور بہت ہی پر اعتماد طریقے سے ان چیزوں کو بیان کرے گا، نہ ہی تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم. اپنے کام میں بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھتا ہے، بہت ہی کمال پسند، دیر تک کام کرنے گا، آخر تک اپنا کام مکمل کرے گا. اگر اس کا کام لکھنے والا ہے تو ہمیشہ آخری فائل تک چیک کرے گا. فرض شناس ہوتا ہے، اور ایک دن کا کام دوسرے دن پر نہیں چھوڑتا. جو کام ہو اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ وہ کام اسی دن ختم ہو، اگلے دن پر اس کو جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے. اپنے مالک کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ بہت زیادہ ایماندار اور بالکل اصولوں کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ محنتی ہے، بہت زیادہ ذمہ دار ہے، بہت زیادہ ایماندار ہے. یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. وہ پیسہ، شہرت یا بڑائی یا بڑا پن جو ہے وہ نہیں چاہتا، صرف وہ اپنا فرض پورا کر کے ہی خوش رہتا ہے اور یہی چاہتا ہے. اور وہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ قدر کرتا ہے، لیکن وہ اس کے کام کا مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد نہ تو پیسہ ہے، نہ بڑائی، نہ بڑی جاب، نہ ہی وہ تعریف سنتا ہے. اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا، لیکن وہ یہ نہیں ڈیزرو کرتا کہ میری تعریف کی جائے، یا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. کیا چیز اس کو تکلیف دیتی ہے؟ وہ اصولوں کا بہت زیادہ پکا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ اصولوں کے خلاف ہو تو یہ اس کو غصہ دلائے گی، وہ غصے سے بھڑک جائے گا، وہ تنقید کرے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے بھی بہت اونچے معیار رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، میں نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، میں نے فرض شناسی کے ساتھ اخلاقیات، اصولوں پر مبنی قدم با قدم چل کر یہ کام مکمل کرنا ہے. تو اس لیے اسی طرح سے وہ دوسروں سے بھی توقع رکھتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو وہ اس کو ڈسٹرب کریں گی، اس کو غصہ آئے گا اور وہ تنقید کرے گا ان باتوں کے اوپر. اور وقت کا پابند ہے، یہ بھی توقع رکھے گا کہ جب آپ نے اس کو ٹائم پر بلایا ہے وہ وقت پر پہنچے گا.
اور یہ توقع کرے گا کہ اگر وہ آپ کو کسی وقت کام کے لیے بلاتا ہے تو آپ بھی بر وقت پہنچیں. نہ پہنچنے کی صورت میں آپ کو تنقید کرے گا یا پوچھے گا یا تھوڑا غصے کا اظہار کرے گا اس چیز کے اوپر. اگر آپ نے اس کو انتظار کروایا ہے چاہے وہ کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو, تو جو ہی آپ اسے ملنے جائیں گے وہ فوراً آپ سے اس چیز کا اظہار کرے گا. چاہے وہ غصے سے کر بھی سکتا ہے یا نہیں, لیکن اس کی بات کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ نے تو اس نے اتنے بجے آنا تھا تو آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. تو اس چیز کا وہ کوشچن ضرور کرے گا آپ سے. اور وہ جھگڑالو بھی ہو سکتا ہے, تنقید کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, ملامت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں اس کی فرض شناسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح دوسروں نے کام نہیں کیا جس طرح وہ کرتا ہے, تب وہ آپ کو تنقید, ملامت اور غصہ اور اس میں بھڑکانے والے اس قسم کے خیالات جو ہے وہ مل سکتے ہیں. اورم ٹیلیکم کا جو شخص ہے وہ بہت ہی زیادہ فرض شناس ہوتا ہے. یہ چیز اس کے والدین کی طرف سے اس کو سکھا دی گئی ہوتی ہے یا بڑوں کی طرف سے سکھا دی ہوتی ہے کہ یہ فرض ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں, ان پر چل کر ہی تم اپنی گامزن اور کامیابی کی طرف جا سکتے ہو. تو اس میں فرض شناسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہے, چاہے وہ مذہبی ہوں یا سماجی ہوں, خدمت کی طرف ہوں, وہ دونوں کو بہت اچھے طریقے سے چلے گا. اور اس کا دل ہوگا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے. اگر تو وہ شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ بچوں کی جلد از جلد شادی کروائے. اپنے بچوں کو پہلے تو تعلیم دے, پھر ان کی شادی کروا کر فارغ ہو کر اپنا وقت جو ہے وہ مذہبی یا دوسری سماجی کاموں میں دے. اور یہ سب ہمدردی یا وہ فکر کے بجائے نہیں, بلکہ صرف فرض کی حد تک کرتا ہے. وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں نے اب اپنا وقت جو ہے وہ سماج کو دینا ہے یا اپنے مذہب کو دینا ہے. تو یہ اس کے اندر صرف یہ فرض کی چیز پائی جاتی ہے کہ اس نے وہ فرض سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فرض ہو گئی ہے کہ اس نے اب ساری عمر کام کیا, اپنے بچوں کو تعلیم سکھا کر پڑھا کر, اب وہ فارغ وقت جو ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ سماجی خدمت کر سکے, لوگوں کی مدد کر سکے یا مذہبی طور پر جو ہے وہ مدد کر سکے. بہت ہی زیادہ وابستگی اس کی پائی جاتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. وابستگی اس کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے دوسرے شخص کو روزانہ دیکھنا اور اس کی آواز سننا اچھا لگتا ہے. اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جس سے بھی اس کی وابستگی ہے, چاہے وہ دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا ماں باپ ہے, تو یہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے اور اس کے ساتھ وہ اس کو روز نظر آئے, روز اس کی آواز سنے. اتنی گہرائی تک جو ہے اس کی وابستگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اگر ایسے شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے اندر بھی وہ اس توقع کے ساتھ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اس کی اطاعت کرے اور اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے. یہ شخص یہ باتیں جو ہیں ایک والد کے دل میں بھی آ سکتی ہیں کہ والد کا ہوگا کہ بھئی میں ایک فرض شناس ہوں, میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے, میرے جیسا اصولوں پہ چلنے والا فرض شناس ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس والد کا جو ہے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہی اورم ٹیلیکم میں بھی یہی سمٹم ہے کہ اگر وہ اس شخص کا ہوگا, اگر وہ اسے پیار کرتا ہے کسی سے, اگلے شخص نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر وہ اولاد سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اولاد اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتی اور اس طرح سے
وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتی جو کہ ان کا والد چاہتا تھا. تو اورم مٹیلیکم کا جو والد ہے اس کا جو ہے وہ دل بہت ہی بری طرح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ تب اس کی علامات جو ہیں وہ غصے کی صورت میں شدید افسردہ ہو جائے گا، اداسی اس کے اندر آ جائے گی، اس کو معاشرے سے کٹ جانے کا احساس، ترک کیے جانے کا احساس، مایوسی محسوس کرے گا، اور اسے لگے گا کہ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں، اور اس مرحلے پر خودکشی کر سکتا ہے. وہ مکمل طور پر الگ تھلگ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. وہ اکثر سوالوں میں بات کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور دوسروں سے بھی اپنے آپ کی طرح آسانی سے مایوس ہو جاتا ہے. جس طرح وہ اپنے آپ سے مایوس ہوا ہے کہ اسی طرح وہ دوسروں سے بھی مایوس ہو جائے گا. کہ میں جس طرح اگر اس نے خود فرض نہیں پورا کیا تو وہ جس طرح خود سے مایوس ہو جائے گا، ان سب چیزوں کو ترک کر دے گا. یہی پیٹرن اس کا دوسروں کے ساتھ بھی ہے. وہ دوسروں کے ساتھ بھی بہت جلدی جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا اگر دوسروں نے اس طرح سے اس کی بات نہیں مانی. ایسے لوگ جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور عموماً ان کے اندر کینسر کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں، دل کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کی بیماریاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو کہ ان کی جسمانی علامات سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں. اگر اس کو آخر میں شارٹ میں تھوڑا سا دیکھا جائے، جس کے اندر 1-2 منٹ کے اندر اورم مٹیلیکم کی تصویر کشی کی جائے، تو یہ وہمی ہوتا ہے، ملامت کرنے والا ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے فرض کو نظر انداز کیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ملامت کرے گا اور وہمی سا ہو جائے گا. اضطراب پایا جاتا ہے، ضمیر اس کو اس کا تنگ کرتا ہے. جیسے اگر اس نے اپنا فرض نہیں پورا کیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس نے کوئی جرم مرتکب کر دیا ہے. اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے، وہم، دوستوں کی محبت کھو دی ہے ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. خود اعتمادی کا فقدان اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس نے دوسروں کا دل دکھایا ہے، لوگ اس سے ناخوش ہیں، اور وہ اسی بات کو وہ سوچتا ہے. اس چیز سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، ہر کام غلط کرتا ہے، ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. خودکشی کا رجحان اونچائی سے خود کو پھینک دیتا ہے. یعنی کہ جب خودکشی کا رجحان ہے تو وہ ذرا بھی نہیں سوچے گا، اور اگر اس کے دل میں اس وقت آواز آئی کہ میں نے خودکشی کرنی ہے تو ایسا شخص بہت جلدی اپنی جو ہے وہ جان لے لیتا ہے. مذہبی قسم کے جذبات ہیں، موسیقی سے اس کو بہت زیادہ آرام ملتا ہے. سوالات پوچھتا ہے اور مستقل جواب دیتا ہے، اور اپنے ضمیر کی آواز اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی یہ محتاط ہوتا ہے. ضمیر کے معاملے میں بڑے ہوئے شکوک و شبہات اس کو پائے جاتے ہیں. تو یہ تھی منظر کشی کی میں نے اورم مٹیلیکم کے پیشنٹ کی، جو کہ بہت ہی زیادہ فرض شناس ہے، لیکن اگر اس کا فرض پورا نہیں ہوتا تو وہ خود سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے فرض کو بھی نہیں پورا کرتا جس طرح وہ چاہتا ہے وہ تب بھی بیزار ہو جاتا ہے. اور اس کا جو اینڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زندگی بیزار ہو کر چھوٹی سی بات پر بھی جو وہ خود پوری کرتا تھا اور کو وہ دوسرا پوری نہیں کرتا، خودکشی کی طرف رجحان اس کا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کی جان لینے کی طرف، اس قسم کے خیالات کی طرف سوچتا ہے. سب سے اہم یہ کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں وہ بڑے لوگ ہو سکتے ہیں جس پر کام کا، خاندان کا سارا بوجھ ڈالا گیا ہے، اور وہ بہت ہی فرض شناس ہوں گے، بہت ہی اچھے طریقے سے کام کریں گے، لیکن جہاں پر بھی ان کو اس چیز کا احساس ہوا وہ شخص جو ہے وہ اپنی جان لینے کی طرف ذرا بھی نہیں سوچے گا، اور فوراً جو ہے وہ خودکشی کی طرف مائل ہو کر اپنی جان جو ہے وہ دے سکتا ہے. موسیقی سے اس کو آرام ملتا ہے. تو یہ تھی. یہاں پر اگر آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا نارسسزم سے کیا تعلق ہے،
یہ شخص نارسزم کا پیشنٹ نہیں، لیکن نارسزم کے دباؤ میں آئے ہوئے لوگوں کا ستایا ہوا پیشنٹ ہو سکتا ہے. اس کے والدین نارسس ہو سکتے ہیں، جس نے کسی بتایا کہ بھئی یہ فرض شناسی ہے، اس طرح کام کرنا ہے. کیونکہ نارسزم میں وہ جو بھی شخص جس کے بھی دباؤ میں آتا ہے، اور جو شخص آپ پہ دباؤ ڈالتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ فرض شناسی کی طرف ہوگا. تو عموماً یہ ان لوگوں کے لیے دباؤ ہو سکتی ہے جو کہ ان کے انڈر پریشر ہے. جیسے کہ اگر کسی کا والدین ہے، اس نے اسے بتایا کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہی کرنی ہیں، تو ان کے لیے تو دباؤ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ ان لوگوں کے لیے دباؤ ہے جو کہ ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر اپنے آپ کو اس طرح مجبور کر کے خودکشی کی طرف جو ہے وہ رجحان ان کا چلا جاتا ہے. تو یہ تھی ویڈیو اورم میٹیلیکم کے بارے میں. اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں کی دوائیاں جو خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ہم کون سی دوائیاں دے سکتے ہیں، اور ان کی کیا علامات ہیں، کیا ان میں ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ان کو دوسری دوائیوں سے یا دوسرے قسم کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.